बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा इस बात को बाखूबी तरीके से जानती हैं कि उन्होंने ख़बरों की ज़ीनत कैसे बनना है। इससे पहले उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहना था, उसके बाद वो कई दिन तक उन पर तबसरे किए जाते रहे, ख़बरों की ज़ीनत बनी रही और आज फिर एक यूनिफॉर्म पहन लिया और उसके बाद फिर दोबारा से ये तबसरे सामने आना शुरू हो गए कि आखिर ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा को कि वो यूनिफॉर्म पहनकर हर तकरीब में शिरकत कर रही हैं। एक तरफ पर टिकटॉक का सिलसिला भी चल रहा है, यूनिफॉर्म का सिलसिला भी चल रहा है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है उसमें कुछ तब्दीलियाँ होती हुई भी नज़र आ रही हैं। और तब्दीलियाँ क्या हैं? ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि तमाम सरकारी जो स्कूल हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए और दूसरी तरफ पर यह भी कहा जा रहा है कि हम आवाम को अब ये एक नया तोहफ़ा देने जा रहे हैं जिसके अंदर पहले ऑरेंज ट्रेन थी, अब पर्पल ट्रेन होगी और इसके साथ साथ ब्लू ट्रेन का तोहफ़ा भी दिया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि एक तरफ पर तालीम के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए आपके पास बजट नहीं है, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा ज़रूर मौजूद है। एक तरफ पर ये सामने चीज़ें आ रही हैं और दूसरी तरफ पर एक नई चीज़ सामने आ रही है और उसके बारे में कवी इम्कान है कि वो बिल पास हो जाएगा और वो है जी हत्या के इज़्ज़त के हवाले से। और जब हत्या के इज़्ज़त कानून के हवाले से बात की जा रही है तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि इसके तहत बहुत सारे मीडिया मालिकान को या मीडिया हाउसेस को काफ़ी चैलेंजेस का सामना होगा। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं, अपने पैनल से पूछते हैं कि वो आज की इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब और एक साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो यूनिफॉर्म पहनने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका हुआ है, इससे पहले भी कई तबसरे सामने आए थे। आज फिर मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उन्होंने आज एक यूनिफॉर्म फिर पहन डाला। जनाब, ये यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। देखिए, मैं यकीन दिलाता हूँ पूरी कौम को पता है कि मरियम साहिबा ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो बार बार मरियम साहिबा जो है ना, कभी वो सब्ज़ रंग का पुलिस का तो कभी एलीट फोर्स का, तो ये पहन के लोगों को दिखाने की जो कोशिश कर रही है तो लोगों को यकीन है कि उन्होंने पहना हुआ है, बूट भी पहने हुए हैं, यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। बात यह है कि आप जो मर्ज़ी करें, आप चाहे यूनिफॉर्म पहने, आप चाहे जो तकरीबात करें, लेकिन असल चीज़ है कि आपने सूबे की जो तरक्की और गवर्नेंस, बिल्कुल वो आपकी तरजीह होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, आप ऑरेंज लाइन के साथ ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्राउन लाइन, जितनी मर्जी लाइनें लेके आएँ, ये बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। अवाम को सफरी सहूलियात मिलनी चाहिए, ये स्टेट की एक ज़रूरत होती है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अवाम को सहूलतें फराहम करे। लेकिन कुछ तरजीहात भी होती हैं जी, मसलन हमारी तालीम और हमारी सेहत। मैं समझता हूँ कि तमाम ये जो हुकूमतें हैं, इनके लिए पहली तरजीह जो है वो तालीम और सेहत होनी चाहिए। बिल्कुल, तालीम होगी, हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, बाशऊर होंगे और रोज़गार के काबिल होंगे। अब आप देखें, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जिसमें से 1 करोड़ 11 लाख के करीब वो बच्चे हैं जो सिर्फ पंजाब के स्कूलों से तालीम से महरूम हैं। आप बजाय इसके कि उन बच्चों को तरजीही बुनियादों पर तालीम की तरफ लेके आएँ, तालीम के ऊपर को खर्च करें, आपने पंजाब के 13,200 कुछ स्कूल जो है वो उनको आप प्राइवेट करने जा रही हैं। और जब आप स्कूलों को प्राइवेटाइज करेंगे, जो पहले मरहले में, आज अखबारात में कोई इश्तहार भी दिया, 5,800 समथिंग स्कूलों को पहले मरहले में शुरू भी कर दिया। आप देखें कि उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आपके वहाँ पे फर्नीचर मौजूद है, आपका अमला वहाँ पे एलोकेटेड है। आप वो स्कूल NGOs को दे देंगे या प्राइवेट लोगों को दे देंगे, इससे क्या होगा? तालीम महंगी हो जाएगी, जो पहले ही आम आदमी की एक्सेस में नहीं है तालीम, क्योंकि प्राइवेट जो एजुकेशन माफिया है वो इतना मजबूत हो चुका है और उसकी वजह से, और ये तमाम हुकूमतों की नाअहली की वजह से, हमारा जो सरकारी शोबा है तालीम का, वो आहिस्ता आहिस्ता इन्हतात का शिकार हो रहा है, और जो निजी शोबा है, प्राइवेट शोबा है, आप देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे PIA नीचे जा रही है, प्राइवेट एयरलाइंस ऊपर जा रही हैं। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। इसी तरह तालीम के साथ दूसरी तरफ आ जाते हैं सेहत की सहूलतें। पिछले दिनों हमने देखा कि सेहत के एक्सपेंशन की गई, कुछ वार्ड्स बनाई गई, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है आपको तमाम हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने की, उनको इक्विप्ड करने की। आप देखें, अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक मिसाल दूँ, वो पूरे पंजाब का, साउथ पंजाब से भी लोग लाहौर में आते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में।
किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो DHQ जो हमारे हॉस्पिटल है वहाँ पे फर्स्ट एड तक नहीं देते, कहते हैं लाहौर ले जाए। बिल्कुल ये नौबत नहीं आनी चाहिए। तमाम इजला के अंदर हॉस्पिटल्स इतने इक्विप्ड होने चाहिए कि हर किस्म का जो मरीज़ है उसको वहाँ पे फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। अब ये दो ऐसे शोबे हैं जो तरजीह होनी चाहिए तमाम हुकूमतों की, लेकिन इस वक्त हमें ये तरजीह नज़र नहीं आ रही। आप देखें गवर्नेंस का ये आलम है कि गंदम आप लोगों ने खरीदी नहीं है और किसान अगर बाहर आया उसको डंडे मारने शुरू कर दिए, वकला बाहर आए हैं डंडे मारने शुरू कर दिए। अब डंडों से या टिकटॉक से हुकूमतें नहीं चलती, उसके लिए अमली तौर पर आपको अपनी पॉलिसीज़ को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक हो गया। नौशाद साहब, सबसे पहले तो वो यकीन बात कि यूनिफॉर्म पहनने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई, फिर दोबारा से सोशल मीडिया पे तबसरे स्टार्ट हो गए, इस पर भी आप रोशनी डालिएगा। एंड सेकेंडली, अगर बात की जाए मईशत के हवाले से तो हम ऑलरेडी वेंटिलेटर पर हैं, जो आपने कई दफ़ा आप दोनों ने प्रोग्राम में जिक्र भी किया इस बात का। स्कूलों को प्राइवेटाइज भी करना है और उसके साथ साथ मेगा प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए जा रहे हैं। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जहाँ पर आज़म साहब कह रहे हैं कि काम बंदा जो है वो तालीम से भी महरूम हो जाएगा कि जो इतना ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वहाँ पर स्कूलों को प्राइवेटाइज करना और दूसरी तरफ पे मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर आना, कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी है इस बात की कि जब पंजाब की बात हो रही होती है तो कम से कम हम मेगा प्रोजेक्ट्स या दीगर कोई काम होते हुए उनके ऊपर बहस करते हैं। बहस भी इसी बात पे होनी चाहिए और डिबेट इसी चीज़ पे होनी चाहिए कि कोई काम ठीक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। देखिए, बुनियादी जो ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि तालीम आइनी कंपल्शन है देना, यानी आइनी ज़िम्मेदारी है, ये दी जानी चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि तालीम के अंदर जो जिस तरह चौधरी साहब ने कहा है कि इस मुल्क में शायद तालीम का एक बहुत बड़ा जो जिसे कह लें कि डिज़ास्टर हुआ वो प्राइवेटाइज़ करने से ही हुआ। मेरी नज़र में जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हुकूमत को प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत सारी दुनिया के अंदर तालीमी इदारे प्राइवेटाइज़ किए हुए उन्होंने प्राइवेट तालीम, लेकिन फिर उसके ऊपर सख्ती रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी हुकूमत की जानिब से वो चेक इतने सख्त होते हैं कि वहाँ तालीम कारोबार नहीं बन सकती, वहाँ पर सेहत जो है वो कारोबार नहीं बन सकती। अब एक साइड पे जब आप ये कहें कि जनाब इसी हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब तालीमी एमरजेंसी नाफिज करें, यानी तालीमी एमरजेंसी का नफाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया है। नून लीग की हुकूमत पंजाब में, और पंजाब में अगर स्कूलों को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए या लोग प्राइवेट पार्टीज़ को दे दिया जाए, मुझे नहीं उसकी तफसीलात अभी उस तरह से सामने नहीं आई, मंजर आम पर नहीं आई कि किन बुनियादों पर क्या दिया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तालीम और सेहत ये दो शोबे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को अव्वल तो प्राइवेटाइज़ करने नहीं चाहिए, अगर करने चाहिए तो इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ ये होने चाहिए कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। क्यों? क्योंकि ये हुकूमतों की आइनी जिम्मेदारी है कि वो ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको मुहैया करें, और दोनों की हालात जो हैं वो चौधरी साहब ने उस पर रोशनी डाल दी है। शायद जितनी डाली है इससे बहुत ज़्यादा डाली जानी चाहिए थी, इससे कहीं ज़्यादा बुरे हालात हैं, और ना सिर्फ पंजाब के हैं, तकरीबन हर सूबे में कुछ इसी तरह के हालात ऐसे हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तरजीहात की जब आपने बात की है, यकीनन हमारे यहाँ हमने देखा लाहौर में अगर पहले ये बड़ी डिबेट होती थी, अगर ये अंडर पासेस ना बने होते तो शायद आज आप लाहौर में ट्रैवल भी ना कर सकते। ये बात दुरुस्त है जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अगर कहीं पे आपको जानवर और इंसान एक जगह से पानी पीता नजर आए तो फिर आप तरजीहात बदल कर ये कहते हैं कि पहले उसको साफ पानी पीने का फराहम किया जाए, फिर ये मामला भी देख लिया जाएगा। सो ये एक्चुअली यही हुकूमत है, और यही वो बात है कि मैं वर्दी पे डिबेट नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है कि वर्दी पे डिबेट अच्छी लग रही थी, कहने को बंदा कह सकता है वर्दी पांदे आप ही वर्दी हुई, एक ही वर्दी रह गई है पहनने वाली, लेकिन ये बहस नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। और ठीक है, वो अच्छी लग रही थी, किसी को बुरी लग रही थी, किसी को पसंद आया, किसी को ना पसंद हुआ, चलो वो जो भी मामला है। वैसे ये काली यूनिफॉर्म उन्हें अच्छी लगी है, मतलब वो सबज की निस्बत, ये एक देखे ना, वो अपने मकसद के लिए, वो जो भी जिस मकसद के लिए मीडिया में रहने के लिए, डिबेट के लिए, जो भी उनके ऊपर बदल, लेकिन असल बात ये है कि तरजीहात, ये जो आपकी प्रायोरिटीज हैं ये तय करेंगी कि आइंदा आपने हुकूमत बनानी है कि नहीं बनानी। आप मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं, ऑरेंज लाइन बनाएं, आप वो जो ये ट्रेन बनाएं, कोई और चीज़ बनाएं, वो ये अच्छी बात है, बनानी चाहिए। ये आज हमारे जो इस वक्त के सिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत है, लेकिन ये भी हमें देखना है कि पंजाब, चूंकि आप पंजाब की सीएम है, आप लाहौर की सीएम नहीं है, पंजाब की सीएम है, आपने प्रायोरिटाइज करना, आपने ये सोचना है कि पूरे पंजाब में जो है
آپ معاملات کو کیسے چلائیں گے اور اس کی بنیاد پر میسج نہیں یہ طے کرنا کہ آئندہ آپ کو حکومت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. پورے پنجاب کو ڈیلیور بھی کرنا ہے اور وہ کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہے. عاصم صاحب آج ایک نئی خبر جو ہم نے سب نے دیکھی اور وہ یہ تھا کہ جی ہتک عزت قانون کے حوالے سے، اور اس پہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے قوی امکان ہے کہ یہ بل منظور بھی ہو جائے گا اور اس قانون کو پاس کرنے کے بعد بہت سے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اس کے زیر اثر آئیں گے. آپ اس پہ روشنی ڈالیے. زیادہ کبھی امکان ہے کہ کل یہ بل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. اچھا کل یہ پاس ہو جائے گا. اگر یہ چوہدری صاحب کو سرچ لائٹ لے کے اگر یہ کل پاس ہو جاتا ہے تو آج ہم جو تنقید کر رہے ہیں حکومت کے اوپر، اس میں ہم ڈیفیمیشن میں آ جائیں گے. آپ ڈرا رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں؟ کیونکہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی بتا دیتے پروگرام میں نے اتنی گفتگو کر دی ہے. عظمیٰ بخاری صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ حکومت جب اچھا کام کرنے لگتی ہے تو اس پہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے. بھئی اگر صحافی تنقید نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اگر صحافی آپ کی گورننس کے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ اس زمرے میں لے کے آ رہے ہیں ڈیفیمیشن میں کہ آپ تنقید نہیں کر سکیں گے، پھر آپ سوچ سمجھ کے بولیں گے، پھر آپ کہیں گے سب اچھا ہے. مطلب سکرپٹ وہاں سے پھر وہ جو سرکاری ہینڈ آؤٹ آئے گا آپ اسی کو پڑھا کریں گے اور اسی کے مطابق چلیں گے. اب دیکھیں نہیں، لیکن میں پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں. نہیں آئے گا، آپ ہی جو بولیں گے وہ تعریف میں ہی بولیں گے، ادروائز آپ نہیں بول سکیں گے، آپ کی زبان بندی ہے. یہ بات. اچھا اب آپ دیکھیں، پہلے ہمارے اوپر پیکا قانون لاگو کیا گیا. اب پیکا کی اپنی کچھ باتیں ہیں. اچھا ہمارے ویسے جو آئلی قوانین ہیں وہ بے تحاشا ہمارے آلریڈی ہیں، جو سی آر پی سی اور جو ہمارے اوپر باقی قوانین ہیں، وہ تو ہر ایکٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی دفعہ لگتی ہے، وہ ہر پاکستانی کے لیے برابر ہیں. اس میں میڈیا کے حوالے سے، خصوصاً پرنٹ میڈیا کے حوالے سے علیحدہ سے قوانین موجود ہیں جو ہم پچھلے کئی سالوں سے وہی بھگت رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پیمرا کے جو اس کے آتے ہیں رولز وہ علیحدہ ہم پہ لاگو ہیں. اب اس کے بعد ہیلے بہانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئے قوانین متعارف کراتے ہیں. اب اوپر وفاق کے اندر ایک ڈیجیٹل قوانین وہ ایکٹ کو پاس کرنے کے لیے وہاں پہ کام ہو رہا ہے ڈیجیٹل رائٹس کے اوپر. دوسرا پنجاب کے اندر یہ جو انہوں نے ڈیفیمیشن بل جو تیار کیا ہے، اب دیکھیں آپ اس کے اندر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اب یہ ڈیفیمیشن کا قانون پرانا قانون ہے، آپ اس کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ ایمرجنسی کے اندر اس قانون کو پاس کر کے تو آپ اس کو لاگو کرنے جا رہی ہیں، جبکہ پرانا جو ڈیفیمیشن کیس ہے اس کو آپ پڑھیں تو اس میں اور اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا سپیڈی ٹرائل کی طرف لے کے گئی ہیں، پھر آپ نے جرمانہ جو ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ کر دیا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ اس میں حتمی جو لیمٹ ہے جرمانے کی وہ 30 لاکھ ہے. وہ نشاط صاحب نے مجھے بتایا کہ 30 لاکھ سے شروع ہوگا اور یہ کروڑوں میں جا سکتا ہے جرمانہ. اب مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے پرسنٹ جرنلسٹ ہیں جو 30 لاکھ جرمانہ دے سکتے ہیں، جو منیمم اس کی حد ہے. میرا خیال ہے گنتی کے چند ایک ہوں گے جو دے، ورنہ تو یہاں پہ ہمارے جرنلسٹوں کا جو حال ہے، شاید پورے سال میں بہت سارے جرنلسٹ ہیں وہ 3 لاکھ صرف تنخواہ نہیں لیتے پورے سال میں. ٹھیک ہے، اب وہ 30 لاکھ کہاں سے دیں گے؟ وہ اپنا گھر بار، اپنا جمع پونجی سارا کچھ بیچیں گے تو ان کے جرمانے دیں گے. اب دیکھیں اس قسم کے جو قوانین ہیں یہ ہمیشہ جو حکومتیں لاگو کرتی ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ان کو پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے اور ان قوانین کا پھر ان کو نقصان ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم تو جو کرتے سو کرتے ہیں، لیکن کل کو جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے اور انہیں آزادی صحافت کی ضرورت ہوگی پھر یہ پچھتا رہے ہوں گے اور پھر یہ آپ کو اور مجھے آ کے نشاط صاحب کو کہہ رہے ہوں گے ہم سے وہ بہت بڑی بھول ہو گئی تھی. نشاط صاحب ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی. یہ بھول کرنے کے مشورہ کون دے رہا ہوتا ہے اور یہ اتنے اچھے اچھے خیالات کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ اور جیسے اگر بات کی جائے تو صحافت کا مقصد ہی ہے نا کہ تنقید برائے اصلاح ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیشہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو سوسائٹی کے اندر بگاڑ ہوتا ہے اس کو لایا جاتا ہے خوبصورتی کے ساتھ سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل سے آپ اور ہم سب جو ہیں وہ کبھی کوئی بات نہیں کر سکیں گے یا کوئی پروگرام نہیں کر سکیں گے. اس قانون کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ سارے کا سارا تھا سوشل میڈیا کا. جی اب آپ سے سوشل میڈیا تو قابو نہیں ہوا. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک ایسا رستہ نکالا کہ جس میں آپ نے نہ صرف سوشل میڈیا کو قابو کرنے کی کوشش کی، ڈیجیٹل میڈیا کو کوشش کی، ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی کسر رہ گئی تھی، جسے کہتے ہیں نا کوئی کہیں سے کوئی تھوڑا بہت کوئی آواز اٹھتی تھی، آپ نے وہ بھی دبانے کا فیصلہ کر لیا. آپ نے کہا جی پرنٹ میں بھی کوئی بندہ ایک بات نہیں کر سکے گا، نہ لکھ سکے گا، نہ ہی وہ الیکٹرانک کے اندر کو بات کر سکے گا.
نہ ہی کوئی تنقید کر سکے گا. اچھا میں حیران رہ گیا ہوں, میں نے آج تک قوانین آتے رہے, ہم ان کا مطالعہ بھی کرتے رہے, ان پہ بحث بھی کرتے رہے, جی ایسے قوانین جن کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ آپ پہلے جو جرم ہو رہا ہے, وہ جو ڈیفامیشن ہے, ڈیفامیشن کہتے کس کو ہیں, جن ٹرمز, یہ میرے سامنے پڑا ہے, یہ میں نے سارا, یہ لوگوں کو لگے یہ میں پڑھ کے ہٹاؤں, چوہدری صاحب کے سامنے پڑا ہے. جی آپ جو ڈیفامیشن کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ اتنی براڈر ٹرم کے اندر ہے کہ آپ کا ملازم بھی جو ہے نا گھر کا, اس نے بھی آپ پہ کیس کر دینا ہے کہ میری آج یہ جو نا انہوں نے انسلٹ کر دی ہے. سرکاری دفاتر میں کام نہیں ہوگا, چپڑاسی جو ہے نا وہ صاحب کو جو ہے نا وہ ڈیفامیشن کے تحت جو ہے نا وہ پھنسا لے گا. پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی طریقہ کار طے کیا جائے کہ کیا کون سا کیس ہو سکتا ہے, کون سا نہیں ہو سکتا. آپ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیا چاہتے ہیں, مطلب ڈس لائکنگ. اب یار لائکنگ ڈس لائکنگ کے معیار اپنے ہوتے. ڈس لائکنگ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ یہاں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی. اچھا چونکہ آپ اچھی نہیں لگ رہی, لیکن انتظامیہ نے بٹھایا ہوا ہے اور میں نے کہہ دینا جی میری اس سے میری جو عزت ہے وہ انجرڈ ہو گئی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. اس طرح قوانین نہیں بنا کرتے. کو خدا کا نام لیں, آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. تنقید آپ کو آپ کیسے کون طے کرے گا سر کہ تنقید کمنٹ جو ہے وہ مثبت تھا یا یہ تنقید جائز تھی یا ناجائز تھی. اور کس نے یہ, کیسے یہ ممکن ہے کہ میں کیس کر دوں گا, اب آپ بھگتے رہے بیٹھ کے, آپ اس کا جواب دیں. اچھا میں نے کیس, بھائی میں نے اگر فرض کیجئے میں نے حتی کہ عزت کا غلط کیس فائل کیا, تو جس کے اوپر میں نے کیس فائل کیا ہے میری ریمیڈی کیا ہے, اس کو میں نے اگر غلط کیس فائل کیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے. اب میرے معاملات کو آپ جو ہے اس میں الجھا دیں گے, مجھے وکیل کی فیس دینی ہے, کس نے دینی ہے وہ وکیل کی فیس, کیسے کرنا ہے. اس میں ایک بڑا الارمنگ پوائنٹ ہے, آپ ذرائع کے ساتھ خبر نہیں دے سکیں گے. اب جب ذرائع کوڈ کرتے ہیں, اب دیکھیں بہت سارے سورسز اور ڈاکومنٹ, آپ سورس ریویل کر کے بھی خبر نہیں دے سکیں گے. کیوں کہ میں اس میں اگر فرض کریں آدم چودھری صاحب نے خبر دی ہے جو کسی کو ناپسند آ گئی ہے کہ یہ پسند نہیں آئی مجھے, تو آپ کو دھر لیا جائے گا کہ جناب آپ اس کا سورس بنے, اس کا موجب بنے, اس خبر کو دینے کا. یہ اس کا حل کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ کورٹ سے اڑ جائے گا. پہلی بات. دوسری بات, مجھے کوئی بندہ سمجھائے اس ملک کے اندر کیا عزت صرف پنجاب والوں کی ہے؟ یہ حد تک عزت کا قانون پنجاب میں صوبائی سطح کا سبجیکٹ ہے. کیا کے پی کے اندر کسی کی عزت نہیں ہے, یا کراچی میں کسی کی عزت نہیں ہے؟ بھائی یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. آپ سوشل میڈیا سے آپ ڈیجیٹل رائٹس کا قانون, اچھا اس میں بھی کوئی سٹیک ہولڈر سے مشاورت, بھائی ڈیجیٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں, وہیں پر آپ ڈیفامیشن کی بھی بات کرتے, پھر آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. کل ہم نے ایمنڈ کے پلیٹ فارم سے اس کو ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی اس کو ریجیکٹ, اس کے باوجود خصوصی کمیٹی کا, اور اس کا سارے کا سارا میں آپ کو بتاؤں ملبہ, اور اس کا ایکچولی بلیم پنجاب کی اپوزیشن کو دینا چاہیے. کیسے انہوں نے ایگری کیا اس کے اوپر کہ اس کی نہ کوئی سارا ہے, نہ کوئی پاؤں ہے, نہ کسی کی سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہے. آپ 3 کروڑ تک فائن کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ جس طرح کی آپ نے یہاں ڈیفینیشنز لکھی ہیں, میں نے تو جھاڑ دیا کسی کو تو میں تو مرا جاؤں گا. صحیح. اعظم صاحب, جہاں پہ حد تک عزت کی بات کی جا رہی ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ صرف ایک صوبے کو مینشن کیا جا رہا ہے, تو میں چاہوں گی ایک چیز جس پہ آپ لازماً روشنی ڈالیں, اور اس کے بعد پھر میں ان سے بھی کنکلوڈ کرواؤں گی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے معزز پارلیمنٹ کے رکن ہیں سینئر طارق بشیر چیمہ, جنہوں نے زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ کیا, جو انتہائی شرمناک قسم کی حرکت تھی, اور جس طرح سے انہوں نے سب کچھ پورٹرے کیا, تو کیا یہ جو سبجیکٹس ہیں یہاں پر بھی تو یہ چیزیں لاگو ہونی چاہیے نا؟ بالکل ہونی چاہیے. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر, آپ وہ پارلیمنٹ جہاں پہ لوگ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں, اور یہ صرف طارق بشیر چیمہ نہیں, اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب, اس کے علاوہ آپ یہ میرا خیال ہے شیر افضل مروہ صاحب نے کوئی بات کی تھی. خواتین کی عزت کے حوالے سے جب جس کا دل چاہتا ہے وہاں پہ وہ کہہ دیتا ہے. بعد میں میکسیمم کیا ہوتا ہے, جو حکومتی اراکین ہیں وہ معذرت کر لیتے ہیں, جو اپوزیشن کے اراکین ہیں انہیں ایک سیشن کے لیے باہر بھیج دیا جاتا ہے. یہ میکسیمم سزا. بھائی آپ لوگ اگر ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تو کم سے کم قوم کی عزت تو محفوظ رہنے دیں, ایسے قوانین میں نہ الجھائیں ہمیں. ٹھیک ہے نشاط صاحب, جہاں پہ اس قانون کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, آپ اسے کنکلوڈ بھی ضرور کیجیے گا, اور طارق بشیر چیمہ صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالیے گا, کیونکہ اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ وہ کافی خبروں کی زینت بنے رہے ہیں, جہاں ان کی وائف کی پکچر کو بشرا بی بی کی پکچر سے ریلیٹ کر کے بھی یوز کیا جاتا رہا ہے. کس کا آپ نے کہا؟ طارق بشیر چیمہ. نہیں میں دیکھیں, جو انہوں نے پارلیمنٹ میں انڈیویجول اسپیسیفک بات نہ کریں. اگر ہم یہ بات کریں کہ دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے, یہ ڈیفامیشن سی صورتحال میں اسمبلی کے اجلاس پہ آپ کاروائی نہیں کر سکتے, اس کے اندر شیر افضل مروہ صاحب مقدمہ درج اور خود جج رہے ہیں. اچھا چلو یہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلی کی کاروائی پہ ایکشن نہیں ہوگا, لیکن اگر ہم نے دکھا دی تو ہم گئے, ہم پھنس گئے. اور جو وہاں پہ جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں ان پہ بھی کچھ نہیں ہوگا. آج وہ بندی لگ گئی ہے ہم پہ قومی اسمبلی کی,
آج خواجہ آصف صاحب کی یہ درخواست دوسرا کی معاملہ پابندی ہے لگ گئی آج. بھائی آپ اب یہ مجھے پتا ہے چوئی صاحب، یہ جو چائنا ماڈل اور وہ سعودی ماڈل اور یہ جو ہے نا، یہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں ایک عرصے سے ہمارے یہاں جمہوریت ہے، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں چل سکتی، یہ سسٹم اس طرح نہیں چلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، اس پہ بڑی اہم بات ہے، میں کے پی کے جا کے جو ہے اگر میں حد تک کر دوں گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں واپس آ جاؤں گا تو آپ کیا کر لیں گے؟ پنجاب میں کیسے یار یہ دیکھیں، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. یہ پنجاب یا کسی صوبے کا کسی صوبائی سطح کا یہ سبجیکٹ نہیں تھا، یہ وفاق کو کرنا چاہیے اور اس کے حساب سے چیزوں کو آگے چلانا چاہیے. اور پہلے ان سے خدارہ سٹیک ہولڈر سے ڈیبیٹ کیا کریں، ڈسکشنز کیا کریں. ان کو کرنے کی وجہ سے کوئی سر پیر نکلے گا. اگر آپ چاہتے ہیں، یہ درست ہے کہ سوشل میڈیا کا مانسٹر آپ کے قابو میں نہیں ہے، اس کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے، سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چھلانگیں مارنی شروع کر دیں جس کا سمجھ نہ آئے کدھر کو جا رہے ہیں. چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا اور اسے کس طرح سے اپنایا جائے گا. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے اور مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک 3 رکنی بینچ کو تشکیل دیا اور اس کے اوپر از خود نوٹس بھی لیا. ڈیورنگ سماعت جو ہے، جب انہوں نے اٹارنی جنرل کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیا آپ نے وہ تمام تر گفتگو سنی تھی، لیکن اس کا جواب کافی عجیب رہا. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام تر باتیں میوٹ ہو چکی تھی، جس میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر وہ میری ذات کو نشانہ بناتے یا مجھے پرسنلی اٹیک کرتے یا کوئی بات کرتے تو وہ قابل قبول تھی، لیکن انہوں نے ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جبکہ دوسری طرف پر فیصل واڈا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑا ہوا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے بالکل بات کی صحیح کہی تھی کہ دوہری شہریت جو ہے وہ معزز جج صاحبان اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے ماضی میں بھی کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیے ہیں اور نام لے کر باتیں کی ہیں، ان کو بھی بلانا چاہیے تھا، جس میں انہوں نے پوری ایک لسٹ بتائی ہے. اس وقت اگر ہم اداروں کے وقار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور معزز جج صاحبان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ فیصل واڈا صاحب کی یہ جو پریس کانفرنس ہے، اسے ہمارا پینل کس طرح سے دیکھتا ہے اور جس طرح سے جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر انہوں نے تمام تر چیزوں کے جوابات جو ہیں ان کو جمع کروانا ہے، تو وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اعظم چودھری صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام کے اندر کئی دفعہ ڈسکس کیا کہ عدلیہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک خط بھی لکھا تھا جوڈیشل کونسل کو اندر، اور پھر انہوں نے ساتھ اپنے کچھ اعتراضات کو بھی ہائی لائٹ کیا تھا. آج اگین ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس سامنے آتی ہے اور اس کے بعد چیف جسٹس کے ریمارکس جو ان ڈیٹیل آپ کے پاس بھی موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ میری ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں تھا، پریس کانفرنس کرنے کی ہی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات تو ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں وہ پریس کانفرنس کیوں کی گئی، وہ ہاؤس میں کیوں نہ گئے؟ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک صورتحال ہے جی کہ ججز اپنے حق کے لیے وہ ایک خط لکھتے ہیں جی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اپنے چیف جسٹس کو وہ اطلاع دیتے ہیں یعنی کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہماری سرویلنس ہو رہی ہے. جی، اچھا، وہاں سے کوئی انہیں مداوا نہیں ہوتا تو وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. سپریم کورٹ اس پہ 100 موٹر لیتی ہے اور ایک باقاعدہ بینچ تشکیل پاتا ہے، اس کے اندر وہ شروع ہو جاتی سماعت. اب اس کے اوپر جب یہ شروع ہوا تھا کام، ہم نے اپنے اس شو کے اندر اس وقت یہ ایک شبہ کا اظہار کیا تھا کہ یہ ججز جو ہے ان قریب ان کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر. آپ نے کہا تھا لوگ ان کی جائیدادیں نکالیں گے، ان کے کردار کشی کریں گے، بڑا کچھ کریں گے، اور وہ کام شروع ہو گیا. بالکل، اور ان کی کردار کشی بھی ہو رہی ہے، جائیدادیں بھی نکال رہے ہیں. امریکن وہ کیا گرین کارڈ کا شور مچا ہوا ہے بالکل، جسٹس بابر ستار صاحب کا. اب دیکھیں اس پہ جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے انہوں نے یہ چیز کلیئر کی کہ جب جسٹس بابر ستار صاحب کو انڈکٹ کیا گیا اس وقت انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ امریکہ کے نیشنل وہ ہیں گرین کارڈ ہولڈر ہیں، اور باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ ایشو ڈسکس ہوا اور اس کے بعد انہیں اجازت دی گئی اور وہ باقاعدہ جوڈیشری میں آئے. اب یہ معاملہ بیسیکل بنیادی طور پر جوڈیشری کا ہے. اگر کوئی جوڈیشری کے اندر ایسی کوئی قانون میں کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی ان آئین میں رکاوٹ ہوگی، تو اوبیسلی اس کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کرے گی، یا سپریم کورٹ میں جس طرح کیس چل رہا ہے وہاں پہ اس حوالے سے جو بھی ڈائریکشن یا فیصلہ آتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا. اب یہ دیکھیں ججز جب اپنے حق کے لیے لکھتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے سیاستدان اس میں کیسے آ جاتے ہیں.
اب دیکھیں فیصل واوڈا صاحب آ گئے، واوڈا صاحب نے اور بھی بہت سارے سیاستدانوں کا نام لیا ہے کہ جی وہ بھی گفتگو کرتے رہے ہیں ججوں کے حوالے سے، مجھے اکیلے کو کیوں بلایا جا رہا ہے. اب اس میں ایک تو 2 حکومتی وزراء ہمارے، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور وہ دوسرے تارڑ صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ عطا تارڑ صاحب. سب سے پہلے ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد ایک پریس کانفرنس آتی ہے مشترکہ. پہلے واوڈا صاحب کی پریس کانفرنس اکیلے کرتے ہیں، پھر ایک متفقہ آتی ہے. میجر طاہر اقبال صاحب، اون چودھری صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس کے خلاف یا کس کے حق میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ ججوں نے اپنے خط کے اندر کسی ایک شخص کو، کسی ادارے کو، کسی ڈپارٹمنٹ کو براہ راست انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس نے تنگ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو پروب کیا جائے. اب ان لوگوں کو کون سا ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا بھاگ دوڑ ان کی شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں ویسے تو یہ بیٹھ کے بڑا بھاشن دیتے ہیں کہ جی اداروں کی عزت کریں، ادارے جو ہے نا وہ مضبوط ہونے چاہیے. اب یہ کیسی عزت ہو رہی ہے اداروں کی کہ اداروں کے اوپر بھی یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور ان ججز کی ذات کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک ایڈیشنل سیشن جائی تھی اسلام آباد کی، زیبا صاحبہ، ان کو یہ انہوں نے کہا تھا دھمکی امیز جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے، اور اس پہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ لگائی تھی اور کنٹیمپٹ کی پوری کاروائی چلی تھی. بالکل، وہ خود عدالت چل کر بھی گئے تھے. اچھا وہ تھی ایڈیشنل سیشن جج. اب تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں. اب دیکھتے ہیں جوڈیشری اپنی عزت کے لیے کیا کرتی ہے، کیونکہ اب اس کیس کے اندر جو جس کو ہم مدعی عرف عام میں کہتے ہیں وہ سٹیٹ ہے، وہ اٹارنی جنرل ہوں گے. اب اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جب میں نے سنا تو آواز میوٹ تھی ان کی. اب وہ جواب مانگا کیونکہ سپریم کورٹ میں جواب جمع کرانا ہے، اور میرے خیال 5 جون یا 6 جون اس کی تاریخ ہے دوبارہ، اور اس میں سماعت ہوگی کیونکہ چیف جسٹس صاحب ابھی چھٹی پہ گئے ہیں. جسٹس منیب صاحب جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں، تو اس لیے جو ہے تھوڑی سی لمبی ڈیٹ دی گئی ہے. لیکن مجھے ان کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ لوگ. مہذب قومیں جو ہیں وہ تنقید بھی کرتی ہیں، اور وہاں پر اس طرح کا ٹرینڈ نہیں دیکھا جیسا کہ یہاں پر نظر آتا ہے. یہ معزز جج صاحبان کے ریمارکس ہیں. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ واڈا صاحب نے حوالہ دے دیا، اس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کیس کے ریفرنس کو سامنے رکھا، پھر آصف علی زرداری صاحب کو مینشن کیا، اور اسی طرح سے پھر چیئرمین تحریک انصاف کا بھی انہوں نے ذکر کیا. جناب یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی تھی؟ اور اس کے بعد جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا تو نہیں تھا، آپ صرف مجھے اکیلے کو بلا رہے ہیں، یہاں پہ تو پوری ایک صف کھڑی، آپ پوری صف کو حاضر کریں، لائن میں لگائیں. یعنی کیوں آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ اس ملک کے بچے کو پتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. جی یہ پریس کانفرنس ایک ہی وقت میں کیوں ہوئی یہ بھی سب کو پتا ہے. جی تو اس بحث میں جائے بغیر میں آپ کو بتا دوں، ان سب نے غیر مشروط معافی جو ہے نا وہ داخل کرانی ہے. آپ کچھ بھی کہہ لیں، یہ دیکھیے گا جب یہ معاملہ شروع ہوگا آواز میوٹ تھی یا سنائی دے رہی تھی، کیونکہ دیکھیے جو سینیٹر ہیں یا جو ممبران اسمبلی ہیں، اگر انہیں 30 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں پہ کنٹیمپٹ میں فارغ کیا گیا نا تو وہ 5 سال کے لیے دوبارہ جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے، سزا یافتہ ہو جائیں گے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ کوئی طول پکڑے گا. یہ غیر مشروط معافی ہی مانگی جائے گی عدالت سے، اور انہیں معافی مل بھی جائے گی فوراً. یہ نہیں پتا کیونکہ عمران خان صاحب کو تو نہیں ملی تھی معافی. وہ تو بذات خود چل کر گئے تھے معافی مانگنے کے لیے، لیکن جج صاحبہ موجود بھی نہیں تھی. نہیں، انہوں نے بھی تو غیر مشروط معافی جج صاحبہ کے بعد جا کر مانگی، یہ بھی جا کے ہی مانگیں گے یا غیر مشروط معافی نامہ مانگیں گے. وہ تو اب طلال چودھری صاحب کو بھی نہیں ملی تھی، انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تھی. یہ تو جج صاحب کی عدلیہ کا معاملہ ہے، جج صاحبان کا. جو ایکچولی جس طرف چوہی صاحب نے بات کی تھی نا، دیکھیے ہم بار بار یہ بات کہتے بھی ہیں، اس کے اوپر زور بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے ججز جو ہیں ان کو رائے مشق نہیں بنایا جانا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے یا ہماری صحافتی برادری کی یا کسی کی طرف. کیوں کہ جج صاحبان جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں ایویڈنس کی بنیاد پر. ان کے سامنے جو ایویڈنس آتا ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہیں، گواہوں اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ صحیح ہو، کسی کو پسند آئے کسی کو نہ پسند آئے. آپ فیصلہ ہو جانے کی صورت میں تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ٹرولنگ والا معاملہ ہے، یہ جو آپ کسی کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا پرسنل لیول پہ ججز کے ساتھ آپ ان کی جو عزت خراب کرنے کی کوشش کریں، ان کے معاملات کو ڈیل کریں، یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے.
کیونکہ یہ اگر فرض کیجئے آپ دیکھیے کہ یہ چاروں والے جو 4 ججز کے خط تھا اس کے اوپر یہ سامنے آ گئی تھی بات کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ جب لے لیا سو موٹو، اس کا مقصد ہی ہے نا کہ آپ جوڈیشری میں اس طرح کی مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے. پھر جن جج صاحبان نے جتنا کیس سنا گیا ابھی چونکہ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا، اس کے کنٹینٹس پہ نہیں جاتے ہم کیونکہ معاملہ زیر سماعت ہے. جی بالکل. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک چیز میرے اور آپ کے لیے بھی غلط ہے. آپ کیسے کسی جج کے کمرے میں کیمرہ لگا سکتے ہیں یا کیسے اس طرح کے کوئی میسج دے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اپنی سطح پر طے کریں. اس طرح کے پیغامات اور اس طرح کی جو گفتگو ہے اس سے اداروں کے درمیان تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی. اور پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، بار بار ہم ایک یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات ان لوگوں کو، ارباب اختیار کو یہ بات سمجھنا ہے کہ آپ کس جگہ کس دور سے گزر رہے ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف جو ہے وہ اب آپ کو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے پینشن پہ ٹیکس لگانا ہے، آپ نے جی یہ سیلز ٹیکس کے معاملات، جی پراپرٹی کے اس طرح معاملات، ٹیکسز اتنے اکٹھے کرنے ہیں، چیزیں اتنے کرنے، یعنی آپ کی معیشت پہلے ہی بہت پرابلم میں ہے اور آپ بڑی مشکل سے معاملات کو چلا رہے ہیں. تو ان مشکل حالات، ان مشکل معاشی حالات اور پھر سیاست میں بھی معاملات، آپ کے آئی ایم ایف نے آپ کو کہا کہ انتخاب کے نتیجے میں جو استحکام آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، تو آپ کو اس استحکام کو پیدا کرنے کے لیے، ملک کو آگے چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں نہ الجھیں. اس طرح کی پیغام بازی یا اس طرح کے طریقہ کار سے معاملات الجھیں گے ضرور، سلجھیں گے کسی صورت نہیں. ٹھیک ہو گیا. اعظم صاحب، اگر ہم اس تمام تر پروسیجر کو اگر دیکھتے ہیں اور جس کو کافی دنوں سے ہم نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا اور معزز جج صاحبان کے کچھ اعتراضات بھی تھے، آج پھر اداروں کو اگین تنقید کی جا رہی ہے، اگر ہم اس سے کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ اس ٹاپک کو یا اس تمام تر ایشو کو کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں اور یہ جو ایکٹ اس وقت ہوا ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جوڈیشری کی عزت اور جوڈیشری کے وقار کا معاملہ ہے. جی، اس پہ جوڈیشری کو ہی اس پہ فیس کرنا ہے اور جوڈیشری کے فیصلے اس چیز کو ثابت کریں گے کہ کیا جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے جی وہ آگے کتنا پرویل کرے گی یا کس طرح اس کو انشور کیا جائے گا. اگر آج جوڈیشری کی جانب سے کچھ کمزور فیصلے آتے ہیں تو یہ آنے والے وقت میں بڑے اس کے اثرات جو ہے نا دور رس ہوں گے اور جوڈیشری کو بار بار اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. آج موقع ہے اس عدلیہ کے پاس کہ اپنی عزت کو، اپنے وقار کو کس طرح انہوں نے محفوظ کرنا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ سارے ججز اس وقت جو بینچ بنے ہیں اور 2-3 بینچ چل رہے ہیں پیرلل، وہ تمام بینچز جو ہیں وہ جوڈیشری کی اپنی عزت اور وقار کے حوالے سے ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں وہی آنے والے وقت میں کہتے ہیں نا جج نہیں بولتا، جج کے فیصلے بولتے ہیں، یہ فیصلے ہی بولیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. لیٹس سی، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا یہاں پر تینی بینچ کے سامنے، وہ کس طرح سے فیصلہ سامنے لے کر آئیں گے اور یہ فیصلہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا، یہ سب جانتے ہیں اس بریک کے بعد. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں دبئی لیکس کے حوالے سے. اس سے پہلے پاناما لیکس بھی سامنے آئی تھی، اب دبئی لیکس سامنے آئی ہیں جس کے مطابق 17,000 پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے دبئی میں 11 ارب ڈالر کی جو جائیدادیں ہیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. اور اس کی جو فہرست سامنے آتی ہے، اس فہرست کے اندر ہمیں بڑے بڑے نام نظر آ رہے ہیں، جس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے شریف فیملی اور ان کے اہل خانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں پر ہمارے موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، ان کا نام بھی شامل ہے. فیصل واڈا صاحب جو ابھی پہلے عدلیہ پہ بات کر رہے تھے، ان کا نام بھی نظر آ رہا ہے اس لسٹ کے اندر. فرح گوگی بھی شامل ہیں، شیر افضل مروت صاحب بھی شامل ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے دیگر صوبوں کے لوگ بھی شامل ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ میڈیا مالکان بھی شامل ہیں. ایک طرف پر ہماری معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور دوسری طرف پر ہمارا ہی پیسہ اگر باہر موجود ہے، تو اس وقت یہ جو تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، اس صورتحال کو ہمارا پینل کس طرح سے دیکھتا ہے؟ اعظم چودھری صاحب، ہماری معیشت کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ چیخیں مارنے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ مجھے ریلیف دیا جائے. یہاں پر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسے ٹائم کے اوپر ایک نئی لیک سامنے آتی ہیں کہ جس میں ایک اچھی خاصی پراپرٹی جو ہے وہ پاکستانیوں کی باہر ہے، اور جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جس میں شریف فیملی بھی شامل ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ آپ کو یاد ہے سری لنکا ڈیفالٹ کیا تھا؟ جی بالکل اس قسم کے ملتے جلتے حالات تھے اس وقت. ان کے جب ڈیفالٹ کیا سری لنکا تو ان کے سیاستدانوں، ان کے بیوروکریٹس، ان کے طاقتور اشرافیہ، ان کی اربوں ڈالر کی پراپرٹیاں تھیں دنیا بھر میں. جی اب پاکستان میں اگر ہم لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی غیر قانونی ہے، پراپرٹی خریدنا قانونی ہے،
قانون کے اندر اجازت ہے، ہر بندہ خرید سکتا ہے، لیکن اس نے ثابت کرنا ہے اس کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے اور ان پیسوں کو کس طریقے سے وہاں پہ منتقل کیا گیا، اس کی منی ٹریل کیا ہے، یہ ثابت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے، لیکن ہماری تمام تر اشرافیہ، جس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، جس میں ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر کے باہر انبار لگا رکھے ہیں۔ یہ صرف دبئی کی آئی ہیں پراپرٹیاں، اکیلا دبئی نہیں ہے، دنیا بھر کے ممالک میں ہمارے لوگوں کی پراپرٹیاں ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ مہنگی پراپرٹیاں ہیں۔ یہ جو 11 بلین ڈالر کی آپ کہہ رہی ہیں، یہ کم از کم بھی اگر آج اس پہ وہ پوری لسٹ ہمارے سامنے آئی، یہ 20 بلین ڈالر سے زیادہ صرف دبئی میں ہوں گی۔ تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں اور خود ہم کہیں اور جا کے انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اب دیکھیں، یہ وہ لوگ جو دوسری دنیا کو یا جو سرمایہ کار ہیں دوسری دنیا، ان کو جن لوگوں نے مائل کرنا ہے، پاکستان میں لے کے آنا ہے، یہ انہی لوگوں کی بدقسمتی سے اپنی جائیدادیں باہر ہیں۔ یہ ایک اچھا پاکستان کے لیے تاثر نہیں پیدا کر رہے۔ اب اس کے ساتھ آپ امریکہ، برطانیہ، یورپ، اسپین، یہ تمام ممالک میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ پاکستانیوں کی وہاں پہ جائیدادیں ہوں گی۔ اگر اتنی آپ حب الوطن ہیں، اگر آپ کو پاکستان کی اتنی وہ حب الوطنی آپ کے دل میں ہے، تو کیوں نہیں اپنی ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آتے؟ آج ہم 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں۔ آج ہم آئی ایم ایف کو جو ہماری محصولات ہیں اور جو ہمارے آگے ادائیگیاں ہیں، اس کے اندر جو ایک بڑا گیپ آ رہا ہے، اب 2 بلین ڈالر کا 1 بلین ڈالر کا گیپ کہاں سے پورا ہوگا؟ اگر یہی پیسہ پاکستان کے اندر ہوگا، یہاں پہ بزنس شروع ہوں گے، یہاں پہ روزگار ہوگا، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، کم از کم ایک خوشحالی کا دور شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو صرف اپنی فکر ہے، ان کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ صرف سیاسی طور پر بیانات دے سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہیں، پاکستان میں انویسٹ کریں، لیکن ان کا دیکھیں کال آف فیل میں تضاد ہے کہ اپنی تمام جائیدادیں انہوں نے باہر بنائی۔ ابھی تو آنے والے وقت میں ان کو ثابت کرنا پڑے گا، کہ کیا یہ ان کی لیگل وے سے خریدی ہوئی جائیدادیں ہیں، کیا ان لوگوں نے پاکستان سے جو پیسہ منتقل کیا وہ قانونی راستے سے منتقل کیا۔ اگر اس پہ تحقیقات ہو جائیں، یہ اگر جو آپ نے 17,000 کا ایک ورڈ بولا ہے نا، شاید اس میں 6-7 ہزار بچ جائیں، باقی سارے شاید پھنس جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نشاط صاحب، ہم نے حکمرانی پاکستان پہ کرنی ہے، لیکن ہم نے پیسے کہیں اور انویسٹ کرنے ہیں۔ دوسروں کو کہنا ہے کہ یہاں آؤ، پیسے انویسٹ کرو، ہمیں مشکل سے نکالو، لیکن اپنا پیسہ ہم کہیں اور لے کر جائیں گے۔ نیب تحقیقات بھی کر رہا ہے اس حوالے سے۔ آپ دبئی لیکس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور جو نام سامنے آ رہے ہیں، یہ لسٹ مزید بڑی ہو جائے گی؟ دبئی لیک کو میں اس طرح ہی دیکھتا ہوں جس طرح پینڈورا پیپرز کو دیکھتا ہوں، جس طرح میں پیراڈائز پیپرز کو دیکھتا ہوں، جس طرح پاناما لیکس کو دیکھتا ہوں۔ پاناما لیکس میں بھی صرف ایک شخص کا احتساب ہوا، وہ وزارت عظمیٰ سے گئے نواز شریف صاحب، اس کے بعد جتنے سینکڑوں تھے ان کا کوئی پتہ نہیں، آج تک نہیں پتہ۔ بالکل۔ پینڈورا پیپرز کے اوپر اتنا شور مچا، اتنا اس وقت کے کابینہ کے پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی، اس وقت کے کابینہ کے لوگ بھی اس میں 2-3 نام آئے تھے، پلس وہ بھی تھے۔ وہ چوہی صاحب نے اسپین کا نام یاد، میں نے کہا پتہ نہیں اسپین کا نام کیوں بیچ میں ڈال دے، پھر مجھے یاد آیا، حوالہ یاد آیا کہ کیوں دیا۔ بات یہ ہے، فرض کر لیجئے کہ یہ ساری جو جائیدادیں ہیں یہ جائز ہیں، یہ انکم ٹیکس گوشواروں میں بھی ہیں، جیسا کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں۔ ویسے تو اس ملک کے اندر وہ جو وتیرہ یہی ہے کہ دوسروں کے لیے آپ جو ہے نا دوسروں کو لیسن دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں، خود کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات درست ہے، اصل جو بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ SIFC جو ہے وہ 1 ارب ڈالر کے لیے یا 2 ارب ڈالر کے لیے دوست ممالک کے طرفدار کٹکھٹاتے ہیں ہم۔ آج یہ 15 ارب ڈالر کی چین کے ساتھ 5 سال کے ری شیڈول کرنے کی اور قرض کی بات کر رہے ہیں، 6 سے 8 ارب ڈالر لینے کے لیے۔ اب ہمیں پچھلی دفعہ تو ہم نے سے پتہ نہیں، مجھے نہیں یاد کہ ناکو چنے چپوائے تھے انہوں نے یا ہم نے صرف لکیریں ناک سے نکالی تھی، اس دفعہ دونوں نکالنی پڑیں گی، چنے بھی چپانے پڑیں گے اور لکیریں بھی ساتھ نکال رہے ہوں گے، جس طرح کی مجھے IMF کی نظر آ رہی ہیں کنڈیشن جو وہ لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں نا، اس میں ابھی کمرشل پراپرٹیز شامل نہیں ہیں اور جو کمپنیوں کے نام پہ ہیں پراپرٹیز وہ شامل نہیں ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیجئے، چوہی صاحب نے تو بڑا رف وہ چھوٹا سا اسٹیمیٹ لگایا، مجھے لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اور ایک دلچسپ آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں جو میں نے اس کو پڑھنے کے بعد نکلا کہ پیسے کے لحاظ سے سب سے زیادہ انڈینز کی نظر آئی پراپرٹی اس لیک میں، جتنی نام آئے کہ جی 150 ارب ڈالر کی ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان سے 4 گنا بڑا ہے۔
انڈیا. جی لیکن ہمارے جو یہاں کے سٹیزنز ہیں ان کی تعداد پھر اس حساب سے تعداد کے حساب سے پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. اس طرح اگر تناسب لیا جائے بالکل دیکھا جائے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے وہاں پہ پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں, ناجائز کتنی ہے جائز کتنی ہے, تو تحقیقات ہوں گی, جو تحقیقات ہوں گی تو وہ پچھلوں کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اس کی بھی کبھی کمیٹی رزلٹ بنی سامنے تھی آئے ایک, اور پتہ نہیں کہاں گیا وہ لوگ ہیں وہ جنہوں نے کی تھی وہ بھی کہتے ہیں ہم روز رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کچھ بنا ہے, وہ کوئی جواب نہیں آتا. اس کا بھی پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ دن رات ایک کر رہے ہیں دوست ممالک کے لیے. ان کے لیے ہم نے زمینیں بھی خرید لی ہیں, ہم نے لینڈز بھی دیکھ لی ہیں, ہم نے ان کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آگے یہی پاکستانی ان کو اسپیشل انسینٹیو دے دیں. جو کسی سعودی کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بیرن لینڈ پہ آپ انویسٹمنٹ, ان سے کہیں کہ جناب آپ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ پیسہ واپس لے آئیں, آپ 5% ایکسٹرا لے لیں, جی ان کا پیسہ واپس لیں. کیوں نشاط صاحب میرا اس میں ایک چھوٹا سوال ہے. دیکھیں یو اے ای کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں انویسٹمنٹ کریں, بالکل, اور خود ہم نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہے. ان کے پاس ہماری جائیدادیں, ان کے سارے فگرز ان کے پاس, وہ کیوں آئیں گے یہاں پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے؟ ایگزیکٹلی. سو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی ہونے کا ایک خاص انسینٹیو دے دیا جائے کہ جناب آپ وہاں سے اپنی جو دولت ہے یہاں لے آئیں. ہم اتنے سال کے لیے جنریشن کے لیے آنے والی جنریشن تک ہم آپ کو جو اس طرح ہم لیز کرتے تھے 50 سال کی 30 ہم اس طرح کا انسینٹیوز دے کے یہ اس کو انشور کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ پاکستان واپس آ جائے. پرابلم صرف کیا ہے, پرابلم ہے جو ہم ہمیشہ بات کرتے تھے پالیسیز کے تسلسل کی. یہ انشور کر دیا جائے کہ پاکستان میں پالیسیز کا تسلسل ہوگا, اور وہ جو بزنس کے لیے سازگار ماحول ہے جو بھٹو دور کے اندر نیشنلائزیشن کے بعد خراب ہوا اور اس دن سے آج تک ہم وہ دوبارہ اس چیز سے سنبھل نہیں پائے. سو میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ اتنا لیوکریٹو کر دیں کہ لوگ جو ہے نا یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہر صورت میں تیار ہو جائے. پاکستانی آپ کچھ بھی کہیں, میں مانتا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں وہ محب وطنی اس طرح نہیں دکھاتے, لیکن اگر ان کو پیسہ بھی مل جائے, ان کو لیوکریٹو بھی ہو جائے تو آئے گا. آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک کے اندر ایک یہ اس طرح کی اسکیم کچھ معاملہ بن گیا تھا کہ لوگ پیسے باہر سے لا کے کرنے لگ پڑے. آپ کسی بھی طریقے سے یہ انشور کر لیں کہ جو پیسہ پاکستان سے باہر پاک ہوا ہوا ہے, انویسٹ ہوا ہوا ہے, اس پیسے کو آپ دنیا کے کئی ممالک نے یہ اس طرح کی اسکیمز دی بھی ہیں اور اس طرح کے معاملات کیے بھی ہیں کہ انہوں نے انشور کر لیا کہ وہ جو پیسہ ہے وہ پاکستان, نہ صرف پاکستان, وہ پاکستانیوں کا پیسہ واپس آ جائے, دنیا سے جو ایکسپرٹس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ بھی پیسہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی, نیب نے آلریڈی خط بھی لکھ دیا ہوا ہے گورنمنٹ آف یو اے ای کو. اب دیکھتے ہیں کہ مزید پینڈورا باکس جو ہے وہ کھلتا چلا جائے گا اور اس میں مزید کئی نام بھی سامنے, لیکن کارروائی کیا ہوگی یہ بھی کچھ بھی کرنا قبل از وقت ہے. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اور میرے معزز پینل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.